नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान की तफसीर जारी है। आयत नंबर 6 तक हमने और 7 तक हमने तफसीर मुकम्मल कर ली है। ठीक है, तो पिछली आयत में जिक्र हुआ कि कुरान की दो तरह की आयतें हैं। एक आयत मुहकमात होती हैं, दूसरी आयत मुतशाबिहात होती हैं। मुहकमात वो आयतें हैं जिनका माना बिल्कुल क्लियर होता है, वाज़े होता है, उसकी मुराद में कोई किसी किस्म की तावील की गुंजाइश नहीं होती है, और उसका हुक्म ये है कि उसको मानना और उस पर अमल करना ये वाजिब होता है। फिर उसके बाद दूसरी किस्म है आयात मुतशाबिहात की, कि इसके अंदर कभी उसका माना वाज़े नहीं होता, मालूम ही नहीं होता, या माना मालूम तो होता है लेकिन वो मुराद नहीं होता। ठीक है ना। जो लफ्जी तर्जमा है वो तर्जमा तो हमें समझ में आता है, लेकिन एक्चुअली वो एक्सपेक्टेड तर्जमा ये नहीं रहता, उसका हुक्म नहीं रहता उस आयत का। ठीक है, जैसे मिसाल दी थी कि यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उन लोगों के हाथों पर है। तो हाथ यहाँ पर लफ्ज यद का माना तो हमें मालूम है कि हाथ को कहते हैं, लेकिन यहाँ वो मुराद नहीं है। ठीक है, तो कभी लफ्ज का माना मालूम होता है लेकिन उसकी मुराद मालूम नहीं होती है, तो ये आयात मुतशाबिहात होती हैं। उसका हुक्म क्या है? उस पर ईमान लाना ये वाजिब है, और उसकी तावील के पीछे पड़ जाना, बातिल तावीलात करना, गलत तर्जमे करना ये जायज नहीं है। और ये जिन लोगों के दिलों में कची होती है वो इस तरह के हरकत करते हैं फितना फसाद फैलाने के लिए। ठीक है, तो मोमिनीन की शान ये है कि वो कहते हैं कि यक़ूलूना आमन्ना बिही, कि हम इन तमाम पर ईमान ले आए, कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, ये सब का सब क्या है, किसकी तरफ से है? हमारे रब की तरफ से। वमा यज़क्करु, और नसीहत नहीं पाते मगर इल्ला उलुल अलबाब, सिवाय अक्ल वाले। फिर उसके बाद एक दुआ भी जिक्र की है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों में कजी मत पैदा करना। ला तुज़िग़ क़ुलूबना, यानी कि हमें हक से ना हटा, बाद इज़ हदैतना, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत अता फरमाई। अब अल्लाह से दुआ इस्तिकामत की जा रही है कि ए अल्लाह, एक मर्तबा जब तूने हमें हिदायत दे दी तो हमें हिदायत के रास्ते से ना हटा, हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर, हमारे दिलों में कजी को पैदा ना फरमा। बाद इज़ हदैतना, यानी हमें हिदायत, हमें रुश्द हिदायत करने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा मत फरमा, सीधा हिदायत के रास्ते से। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और अपनी तरफ से तू हमें रहमत अता फरमा। कि वहबा का मतलब होता है चीज को अता करना। वहब लना, और हमें अता फरमा, मिन लदुनका, तेरी जानिब से, मिन लदुनका आई मिन इंदिका। ठीक है, लदा, लदुन और इंद का ये सिमिलर माना में होते हैं, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो मिन लदुन का यानी तेरी जानिब से, रहमतन, रहमत को। ठीक है, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू वहाब है। अब इसके अंदर क्या चीज गौर करने वाली है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन को ये तरीका सिखाया है कि जब कभी किसी भी आयत में दुश्वारी हो या फिर कोई मुतशाबा आयत का माना नहीं समझ रहा हो, तो उसका गलत तर्जमा करना नहीं चाहिए, ना ही उसके बातिल तावील के पीछे पड़ना चाहिए, बल्कि उस पर ईमान लाना चाहिए। और हमारे रूटीन में ये दुआ होनी चाहिए, ये दुआ याद कर लें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये बहुत ही जबरदस्त दुआ है। जो लोग भी ये दुआ पढ़ते हैं अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत अता फरमाता है और हिदायत वाले रास्ते पर हमेशा कायम रहता है। ऐसा आदमी गुमराह नहीं होता। ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, गुमराही से बचने के लिए बहुत जरूरी दुआ है, खास तौर से इस जमाने में। ठीक है, इस जमाने में जबकि इतने ज्यादा फितने हैं, आए दिन आदमी जो है किसी भी फितने की पकड़ में आ सकता है, तो चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस दुआ को पढ़ा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है मुबारक दुआएं, दुआया कलिमात फरमाया करते थे, क्योंकि ये जो कल्ब होता है ना, कल्ब, कल्ब किसे कहते हैं? बदलने वाले को कहते हैं। दिल को कल्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि दिल की कैफियत बदलती रहती है।
ٹھیک ہے؟ تو قلب کا معنی ہوتا ہے بدلنے والا، پلٹنے والا، ایک حال سے دوسرے حال میں چلا جاتا ہے۔ تو آدمی کا دل ایک جگہ پر نہیں رہتا، تبدیل ہوتے رہتے خیالات، تو اسی لیے قلب کی استقامت کے لیے، جمے رہنے کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں تو کجی مت پیدا فرما، یعنی ہمیں حق سے نہ ہٹا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد یصرفه حیث یشاء، کہ یعنی تمام انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ایسے ہیں کہ جیسے وہ کوئی ایک ہی دل ہو، اور وہ جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ یعنی کہ پوری مخلوق کے، پورے انسانوں کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو وہ جیسا چاہے انہیں پھیر سکتا ہے۔ اب یہ بھی آیا، یہ جو حدیث ہے یہ بھی متشابہ حدیث ہے، یاد رکھیں، کیونکہ حدیث میں بھی متشابہ کلمات آ سکتے ہیں کہ لفظ کا ہمیں معنی تو ہو سکتا پتا ہو، لیکن اس کی مراد وہ نہیں ہوتی ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں کیا آیا؟ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان مخلوق کے پورے کیا ہیں؟ دل ہے۔ اب انگلیاں ہیں مطلب ہاتھ ہے، یہ بھی جسم کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہاں پر دو انگلیاں جو کہا گیا ہے، یہ انگلی مراد نہیں ہے، اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تمام کے تمام اللہ کے پکڑ میں، اس کی قدرت میں مخلوق کے دل ہیں، اور جو ہے اللہ جیسے چاہے اسے پھیر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ متشابہ آیات کا صحیح معنی کا تعین اس وقت ہوتا ہے جب آپ صحیح طریقے سے عقائد کو پڑھے ہوں۔ عقیدے میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ اب جہاں جہاں ایسی آیتیں یا حدیثیں ملیں گی جس کے اندر اشارہ ہوگا کہ یہ جسم کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں، تو وہاں تعویل کرنی پڑتی ہے، وہاں ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا۔ تو علماء جو ہیں، جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ اب یہ جو پچھلی آیت گزری اس کے اندر ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جو اللہ نے فرمایا، یہاں میم لکھا ہوا ہے۔ میم کا مطلب وقف لازم، وقف لازم کا مطلب یہاں پر رکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اب امام شافعی کے نزدیک یہاں وقف ہے، احناف یہاں پر وقف نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ یہاں وقف کریں گے تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی تعویل نہیں جانتا۔ کس کی تعویل نہیں جانتا؟ جو متشابہ آیات ہوتے ہیں اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رکھیں احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اسے تعویل کا علم عطا فرما، یعنی قرآن کی تفسیر کا، تعویل کا علم عطا فرما بولے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے متشابہ آیات کی تعویل کا علم ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بعض راسخون فی العلم، جو علم کی گہری سمجھ رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرماتا ہے، یعنی کہ ان متشابہ آیات کی تعویل بیان فرماتا ہے۔ اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، حضور کے بیان کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہوئی۔ تو اگر آپ یہاں وقف کریں گے تو ترجمہ ہوگا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا۔ اور راسخون فی العلم کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ ترجمہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہاں وقف نہیں کریں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اب یہاں واو جو ہے نا یہ جمع کے لیے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو واو جمع کیا کرتا ہے؟ جو حکم سابق میں ہوتا ہے، یعنی پیچھے والے پر جو حکم ہے وہی حکم آگے والے پر بھی لگتا ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوگا اور اس کی تعویل نہیں جانتے سوائے اللہ کے اور وہ لوگ جن کو اللہ نے گہرا علم عطا فرمایا۔ اب یہ ترجمہ ہوگا۔
تو اگر وقف کریں گے تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اور وقف نہیں کریں گے، وصل کریں گے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کو بھی معلوم ہے، اور وہ خاص بندے جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، علم میں گہرائی عطا فرمائی، انہیں بھی اللہ نے تعویل کا علم عطا فرمایا۔ تو احناف کے نزدیک یہاں پہ وقف نہیں کرتے، شوافع یہاں پہ وقف کرتے ہیں۔ خیر وقف لازم لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے ترجمے میں فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ کہاں وقف کر رہے ہیں اور کہاں نہیں کر رہے ہیں۔ تو تجوید اچھی طرح سے سیکھنی چاہیے، یہ اصول پتہ ہونے چاہیے کہ کدھر وقف کرنے سے ترجمہ بدلتا ہے، کدھر وقف نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، کیونکہ عربی تو نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا، اسی لیے پورے قرآن میں اوقاف لگائے گئے ہیں، وقف کی علامتیں لگائی گئی ہیں۔ کہیں جو ہے وقف لازم ہوتا ہے، کہیں وقف مطلق ہوتا ہے، کہیں جو ہے وقف جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وقف جائز ہوگا تو جیم سے ڈینوٹ کرتے ہیں، وقف مطلق ہوگا تو چھوٹی تا آ جاتی ہے، وقف لازم ہوگا تو میم لکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو وقف کی علامتیں ہیں اور اس کے جو یوز ہیں، معنی، وہ پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بس ایک آ گیا درمیان میں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں کہ قرأت میں وقف کی کتنی اہمیت ہے۔ جو تجوید کے 5 بنیادی اصول ہیں، کہ اس کے اندر جو ہے یہ بھی بات آتی ہے کہ تجوید کے 5 بنیادی اصول ہیں: مخارج، صفات، وقف، وصل اور ابتدا۔ یہ 5 ستون ہے، سمجھ لیں ان 5 ستونوں پر پوری تجوید کا علم قائم ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں ہم قرأت کے اختلافات اس کے اندر نظر آ رہے ہیں، اختلاف سے مراد ایک سے زیادہ پڑھنے کے طریقے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ایک غلط ہے اور دوسرا صحیح ہے، کیونکہ قرأت متواترہ کسی ایک قرأت کا بھی انکار کفر ہے، یاد رکھیں۔ ایک بھی قرأت کا کسی نے انکار کر دیا کافر ہو جائے گا، کیونکہ جو قرأت متواترہ ہیں یہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے نا نازل ہوا ہے 7 حروف پہ، یعنی 7 قرأتوں پر نازل ہوا ہے۔ تو خیال رکھنا اس چیز کا، اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم کریں انکار کرنے سے پہلے۔ تجوید کا علم اچھی طرح سے، قرأت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کوئی پڑھتا ہے ملک یوم الدین، دونوں بھی درست ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 قرأتیں الگ الگ ہیں۔ علیہم غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، دونوں درست ہیں۔ 2 الگ الگ قرأتیں ہیں، لیکن معروف نہیں ہے، ہمارے یہاں پڑھی نہیں جاتی، تو ہم کو لگتا کہ بس پڑھنے کا یہی ایک طریقہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہی چیزیں جو ہیں تفسیر میں نظر آتی ہیں، کہاں کہاں مختلف مقامات پر میں بتاتا جاتا ہوں کہ دیکھیں اس کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو قرأت کا اختلاف جب بھی میں کہوں گا تو سمجھنا کہ یہ یہاں ایک سے زیادہ پڑھنے کے طریقے ہیں۔ تو یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب کے سب اللہ ہمارے رب کی طرف سے، وما یذکر، اب دیکھیں بادغام التاء فی الاصلی فی الذال، ذال کے اندر یہاں پر تا کا ادغام ہے، یتذکر تھا تو اس کو یذکر پڑا ہوا ہے، تا جو ہے ذال کے اندر ادغام ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ ادغام کے قاعدے بھی پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہ دعا ہونے کے بعد اگلی آگے دیکھیں، ربنا، اے ہمارے رب، انکا جامع الناس، تو لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب ای لا شک کا، ہم نے پڑھا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ای لا شک فیہ، ٹھیک ہے، کہ اس دن جس دن کوئی شک نہیں، شک نہیں یعنی اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیوم لا ریب فیہ یعنی ہوا یوم القیامہ، فیتجازیہم بآمالہم، فتجازیہم بآمالہم یعنی کہ اس دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، کما وعدت بذالک، جس کا تو نے وعدہ فرمایا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یخلف خلاف کرنا، میعاد وعدہ، ٹھیک ہے، لا یخلف المیعاد وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کون سا وعدہ ہے اللہ کا؟ موعیدہ بالبعث، یعنی کہ دوبارہ زندہ کیا جانے کا وعدہ، فیہ التفات عن الخطاب، اب یہاں پر التفات خطاب ہوا ہے۔ التفات خطاب کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
ایک انداز خطاب کو چھوڑ کر دوسرے انداز کی طرف جو ہے منتقل ہو جاتا ہے، التفات خطاب کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی ایک آدمی بات کر رہا ہوتا ہے، پھر اچانک جو ہے ہو سکتا ہے وہ متکلم کا صیغہ ہو، پھر وہ صیغے کو بدل کے غائب کا صیغہ کر دیتے ہیں، کبھی غائب کے صیغے سے جو ہے متکلم کا صیغہ بنا دیتے ہیں، کبھی متکلم سے حاضر کا بنا دیتے ہیں، تو اس کو التفات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، التفات عن الخطاب، خطاب سے التفات کرنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ان اللہ لا یخلف المیعاد جو ہے، اس کے لیے کہا انہوں نے کہ التفات خطاب، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب یہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ بندے کہہ رہے ہیں یا اللہ خود کہہ رہا ہے؟ یہ التفات ہو جاتا ہے۔ اگر دعا کا حصہ مانے اس کو تو ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ تو لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے قیامت کے روز جس دن کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بندے کہیں گے تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور اگر یہ بند دعا کا جز نہ ہو، مطلب یہ خطاب اگر اللہ نے خود کیا ہو، یعنی خود کیا انداز مراد اس کی طرف منسوب ہو، تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، بندوں سے کہہ رہا ہے، پہلے بندے کہہ رہے تھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اور یہاں پر الٹ ہو جائے گا اس کا کہ اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اور چند باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ والغرض من الدعاء بذلك بیان ان ہمم کے ان ہمہم امر الآخرة ولذلك سألوا الثبات على الہدایة لینالوا ثوابها، کہ یہاں پر دعا کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کا غم جو ہے یہ دور ہو جائے، اور اسی لیے دنیا میں ہدایت پر ثبات یعنی ثابت رہنے کی دعا مانگی گئی ہے، تاکہ ہمارا ثواب جو ہے وہ ثابت رہے قیامت کے روز۔ رواش شیخان کے شیخین نے روایت کیا ہے، شیخین سے مراد امام بخاری امام مسلم نے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، هذه الآیہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یہ جو سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا الی آخریہ، آخر تک۔ وقال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، جب تم دیکھو کہ لوگ جو ہیں آیات متشابہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو بس وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا ہے، تو فَحْذَرُوهُمْ، تو ان سے بچنا فرمایا۔ ایسے جو باطل تعویلات کریں گے قرآن کی، جو رانگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا۔ وروات تبرانی فی الکبیر، اور امام تبرانی نے اپنی جو ہے اپنی کبیر میں، مسند کبیر میں اس کو روایت کیا، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرماتے ہیں، ما اخاف علی امتی الا ثلاث خلال، کہ میں میری امت پر تین چیزوں کا خوف رکھتا ہوں، وَذَكَرَ مِنْهَا أَن يَفْتَحَ لَهُمُ الْكِتَابَ فَيَأْخُذُهُ الْمُؤْمِنُ يَبْتَغِي تَأْوِيلَهُ وَلَيْسَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، فرماتے ہیں کہ تین باتیں جن کا مجھے خوف ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ مومن کیا کرے گا، کتاب کھولے گا اور پھر جو آیت متشابہ ہوں گی ان کی تعویل کے پیچھے پڑ جائے گا، حالانکہ تعویل تو اس کی صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، اور جو علم میں گہرائی رکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ہم اس پر ایمان لائیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ختم ہو گیا مضمون، یہاں سے پھر اگلی نئی آیت ہے، تو لیکن ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ
ہم کل انشاءاللہ اس کو درس میں شامل کریں گے، اگلی آیت کو، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔